बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मुल्क में हम एक चीज जो देख रहे हैं वो ये है कि दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है मुख्तलिफ इलाकों में, और ये फितनल ख्वारिज हों, फितनल हिंदुस्तान हों, उनके खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। आज भी बलूचिस्तान में कार्रवाई हुई। आप ये देखें कि केपी हो या बलूचिस्तान, ये वो सूबे हैं जो सबसे ज्यादा मुतासिर हैं, और यही वो सूबे हैं कि जहां पर आप देखें कि अफगानिस्तान से हमारी सरहद भी लगती है, और वहां पर ज्यादातर ये मामलात हैं क्योंकि भारत का इन्फ्लुएंस अपनी जगह, फिर वहां से अफगानिस्तान से जो शोरिश नहीं रुक पाती, जिस हवाले से मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, और अभी 25 को फिर दोबारा से होंगे। अब यह है कि 6 दहशतगर्द आज जहन्नुम वासिल किए गए, और फिर बाजोड़ में एक खारजी हलाक, जबकि मुतादिद दहशतगर्द जख्मी हालत में फरार हो गए। एक तो चीज ये है। दूसरा, अगर मुल्क की सियासी सूरत हाल की बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा, जिस तरह से मैंने कहा कि एक फ्रंट लाइन सूबा है, लेकिन वहां पर मामलात अभी तक सॉर्ट नहीं हो सके। काबीना की तश्कील, जाहिर है कि वहां के वजीर आला, नौमंतखब वजीर आला सोहेल आफरीदी साहब ये फरमाते हैं कि जब तक बानी से मुलाकात नहीं होगी तो काबीना नहीं बनेगी। अब काबीना नहीं बनेगी तो इसका मतलब है कार्य सरकार नहीं चलेंगे। फिर ये एक तरह से शुरू से ही, एक स्टार्ट से ही ऐसा लग रहा है कि मामलात मुहाज़ाराई की तरफ जा चुके हैं, और अब मुहाज़ाराई अगर होगी तो फिर मामलात कैसे चलेंगे? जाहिर है कि एक दूसरे की बात सुनने से अगर इनकारी होंगे तो फिर कैसे सिलसिला आगे बढ़ेगा? जबकि ये शुरू में ही कह दिया गया था कि ये इनको लाने का और अली अमीन गंडापुर को हटाने का मकसद ये है कि यहां से इंस्टिगेशन चाहिए, लोग चाहिए इस्लामाबाद की तरफ मार्च करते हुए। तो क्या यही मोटो है, क्या यही मकसद है नए वजीर आला का? ये देखना है। फिर आपको याद होगा बुलेट प्रूफ गाड़ियों का तनाजा, वो तनाजा इतना बढ़ा कि तलाल चौधरी ने सोहेल आफरीदी को बुजदार तक कह दिया, उनसे कंपैरिजन कर दिया, एक तरह से कठपुतली कहा, यानी कि सारी बातें तो वहां से पूछ के करनी है। लेकिन जाहिर है कि लीडरशिप से मिलना और उनसे राय तलब करना और उनसे राय लेके फिर काबीना बनाना, ये भी उनका भी हक है। तो लेट्स सी के इसके ऊपर हल क्या होता है। अभी क्या हुआ कि वो जो बुलेट प्रूफ गाड़ियां मिलनी थी इनको, केपी को, वो अब सीएम बलूचिस्तान ने कहा कि ये नहीं लेते तो हमें दे दें, तो फिर उसके ऊपर अब वो गाड़ियां उनको दी जा रही। एक तो चीज ये है। दूसरा मामला ये है कि जहां पर इतने मसाइल हैं, लेकिन उसके अंदर हमने एक चीज देखी कि एक एका नजर आया तहरीक इंसाफ में, यानी कि 90 लोगों ने वोट किया सोहेल आफरीदी के लिए। तो दैट्स अ बिग थिंग। इसका मतलब यह है कि केपी की हद तक पार्टी इंटैक्ट है, और बानी की हिदायत पर उन्होंने जाहिर है वोट किया वजीर आला को। तो अब फिर से एहतजाज की बातें सुनना शुरू हो गए हैं। कहा यह जाता है कि दोबारा से एहतजाज का कोई मकसद है। नवंबर सर्द महीना होता है, लेकिन फिर भी इस हवाले से जुनेद अकबर साहब ये कहते हैं कि ऑप्शन है हमारे साथ। तो सुनिए जरा उन्होंने क्या कहा। हम पॉलिटिकल लोग हैं, हमारे पास ऑप्शन ही क्या है? बिल्कुल सही बात है। मैं तो ये नहीं कह रहा हूं कि नवंबर में हमने निकलना है, हो सकता है नवंबर से पहले निकले, हो सकता है नवंबर में। इसके अलावा भी हमारे है कुछ ऑप्शन पे हम बात हो रही, लेकिन ये इसमें है कि हमें दोबारा एहतजाज पे जाना है। उसकी तरीकाकार, उसकी जगह, ये इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी सेट हो जाएगा। और तरीकेकार से बाबत और किस तरीके से नौजवानों को यूटिलाइज करेंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे, उस पर जुनेद अकबर ने क्या कहा वो भी देखें। हम जो है यूथ को आगे बढ़ाएंगे। हमारी अक्सरियत भी यूथ से है, हमारे वोटर भी यूथ है, हमारे जितनी एहतजाजें भी होती है वो यूथ होती है। तो खान साहब की भी, पार्टी की भी पॉलिसी है कि हम यूथ को लेके आए और उसको क्यादत दे। मैं इससे जो खतरनाक चीज जो मैं देख रहा हूँ ना, और मैं कहता हूँ अल्लाह ताला वो न करे, हम पे जो सबसे ज्यादा प्रेशर है हमारे वोटर का, उस अक्सरियत जो वो यूथ है, यकीन करे 2 साल तकरीबन हो गए, 1.5 साल से इलेक्शन की, कोई आता है तो क्या कहता है कि भैया हमने वोट दिया था, इमरान खान को कब निकालोगे? और मैं उस दिन से डर रहा हूं जब ये लोग हमारे बगैर निकल आए। हाँ जी, इस पर अब बैरिस्टर गौहर क्या फरमाते हैं वो भी जरा देखिए। आइंदा इस नवंबर में, आने वाले नवंबर में किसी एहतजाज का अभी तक खान साहब ने कोई ऐलान नहीं किया। खान साहब ने ऐलान नहीं किया। सलमान अकरम राजा साहब भी हम नवा हैं उनके, वो भी यही कुछ बात करते हैं, सुने जरा। नहीं, मेरे इल्म में भी ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, तहरीक तो हमारी चल रही है, जिसको आप एहतजाजी तहरीक कहते हैं कि एक दिन हो, एक जगह हो जहाँ पे हजारों लोग आ जाएं, वो इस वक्त नहीं हो रहा। अवाम आती है बाहर तो आ जाती है, वो इंतजार नहीं करती। जो अवामी इनकलाब होता है वो अवाम बर्पा करती है, उसके लिए उनको जरूरत नहीं है कि मैं कॉल दूं या कोई और कॉल दे। मोबिलाइजेशन भी होती है, वो हो रही है, वो अपने तरीके से होती है। कोई बटन नहीं है मेरे पास। अगर आपका ये ख्याल है कि मैं कहूँ परसों 2 करोड़ बंदे आ जाएं फला जगह और वो आ जाएंगे, तो ऐसे नहीं होगा। 10-20 हजार से नहीं आता इनकलाब। भाई अवामी इनकलाब के लिए ये तो नहीं होता, लेकिन जाहिर है कोई लीडर तो होता है जो उनको लीड करता है। जत्थे तो इस तरह से नहीं जाते। तो ये भी एक अपनी जगह है। राना सनाउल्लाह साहब से पूछा गया मुमकिन
احتجاج سے متعلق تو انہوں نے کیا فرمایا، ذرا دیکھیے۔ دیکھیں، جواب تو پہلے سے سخت ہوگا، لیکن میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ یہ نہیں آ سکیں گے، کوشش کریں گے، لیکن اس مرتبہ ان کو اسلام آباد ڈی چوک تک نہیں پہنچنے دیا جائے گا۔ جو اٹک برج ہے اس کو اگر مؤثر طور پہ بند کیا جائے تو نہیں آ سکتے۔ اس کے علاوہ بھی 2-3 پوائنٹس ایسے ہیں جن کو اگر مؤثر طریقے سے بند کیا جائے تو یہ آنا ممکن نہیں ہے۔ چلیں جی، اب جو مہمان ہیں ان سے آپ کا تعارف کرائے دیتے ہیں۔ بلال اظہر کیانی صاحب، وزیر مملکت برائے خزانہ اور ریلوے، ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ شیر افضل خان مروت صاحب بھی ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں اسٹوڈیوز میں، رکن قومی اسمبلی ہیں۔ شیر افضل صاحب، کیا لگ رہا ہے معاملہ ابھی تک؟ پہلے ہماری بات ہوئی تھی جب نام آیا تھا سہیل آفریدی صاحب کا، اب وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں تو خود چلا رہے ہیں، کون چلا رہا ہے، یا چل رہی ہے ابھی حکومت کے پی میں؟ بہت شکریہ ستی صاحب۔ وزیر اعلیٰ صاحب تو بن گئے ہیں، لیکن حکومت چلانا، معاملات چلانا اور حکومت کو کامیاب کرنا اصل ٹارگٹ یہ ہیں۔ علی امین خان کو اٹھایا گیا، یہ ایک چیز کا ادراک نہ ہو سکا پی ٹی آئی کو کہ علی امین خان بڑی مشکل سے اس وقت اس نے حکومت کی باغ ڈور سنبھالی، توازن قائم کیے رکھا تاکہ حکومت چل سکے۔ جو حالات ہیں ملک میں، جو سیاست ہے، جو نئے وزیر اعلیٰ صاحب آئے ہیں اور جس طریقے سے چیزیں جو ہے آہستہ آہستہ تصادم کی طرف بڑھ رہی ہے، پھر یہ جو ابھی آپ نے آہستہ آہستہ یہ پہلے دن سے، وہ پہلی اسپیچ سے دیکھیے، آہستہ آہستہ کوئی سینیٹی اس طرح نہیں پریویل کر رہی ہے کہ کوئی اصلاح کی بات کرے، مصالحت کی بات کرے، کوئی جو ہے رواداری کی بات کرے۔ ادھر سے بھی اب آپ نے یہ جو بیانات سنائے جنید اکبر صاحب کے یا سلمان اکرم راجہ صاحب کے اور برسگور صاحب کے، ایک چیز آپ نے دیکھی ہوگی، تینوں کے بیانات ایک ہی ایشو پہ مختلف ہیں۔ That's what I'm saying. کہ اب اگر کوئی انقلاب لانا ہے یا کوئی آپ نے ایجیٹیشن کرنی ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے نا کہ آپ سب کا ایک پوائنٹ پر ہونا ضروری ہے۔ اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ یہ جتنے بھی اب احتجاج ہو رہے ہیں گزشتہ 1 سال سے، خاص کر نومبر کے بعد، کوئی اسٹریٹجی نہیں ہوتی ہے، کوئی طریقہ کار نہیں ہے، کوئی جو ہے موبلائزیشن کا طریقہ نہیں ہے، لیڈرشپ کو کہاں پہنچنا ہے، ورکر کو کہاں پہ پہنچنا ہے۔ اور یہ جتنی تضادات کا شکار ہیں، خصوصاً نومبر کے حوالے سے، وہ ایک کہہ رہے ہیں کہ ہم سڑکوں پر ہوں گے، دوسرا کہہ رہے ہیں ہم عدالتوں میں ہوں گے، تیسرا کہہ رہے ہیں خان صاحب نے ابھی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ تو نومبر بھی شاید سوچ رہا ہے کہ میں آؤں کہ نہ آؤں، جس انداز سے یہ بیانات میں تضادات ہیں۔ خان صاحب نے تو اگست میں کہہ دیا تھا کہ نکلیں، پیک پہ ہوگی 5 اگست کو تحریک۔ دیکھیں، خان صاحب کی خواہش بھی یہی ہے، اور اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو پی ٹی آئی کی سیاست کی اشد ضرورت بھی یہی ہے، لیکن پی ٹی آئی کی گلو خلاصی سوائے احتجاجی سیاست کے کوئی دوسری شکل میں نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ ہے احتجاجی سیاست کرے گا کون؟ میں بار بار یہ کہہ چکا ہوں کہ پی ٹی آئی کی جو احتجاجی سیاست ہے، وہ طاقت یا وہ جو احتجاجی سیاست کی جو قوت ہے وہ انتہائی کمزور ہو چکی ہے۔ یعنی کہ یہ جو ابھی آپ نے رانا صاحب کا بیان سنایا کہ جی یہ اس دفعہ ہم اٹک پار بھی یہ نہیں کراس کر سکیں گے، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جس طریقے سے یہ احتجاج کے معاملات پہ ڈیوائیڈڈ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سارے توقعات نئے وزیر اعلیٰ صاحب سے انہوں نے باندھ لیے ہیں۔ اب نیا وزیر اعلیٰ صاحب کو اتنے امتحان میں ڈالنا، پھر صوبائی حکومت کو جو ہے اس طریقے سے کنفرنٹ کرانا، میں تو نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں وزڈم پر مبنی ہیں۔ اچھا ٹھیک، اس پہ آتے ہیں۔ پھر مجھے یہ بتائیں کہ یہ پہلا بیان احتجاجی سیاست کا چیمپئن ہوں، اب جس طریقے سے پریشر بلڈ ہوتا ہے، کہتے ہیں جی اسلام آباد آتا ہوں، کیا سوچ ہے وفاقی حکومت کی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ستی صاحب بہت شکریہ اپنے شعبہ دعوت دینے کا۔ یہ کافی نا، یہ ایک ریپیٹ کیسٹ ہے۔ کیسٹ اس دور کے لیے ہم سے بھی ینگ لوگ ہوں گے میرے خیال سے، میں بھی اپنے آپ کو سیاست میں کم از کم جوان تصور کرتا ہوں، مگر ہم سے بھی ینگر لارڈ جو ہے وہ اس ملک کی اکثریت ہے جو حقیقت ظاہر ہے، ان کو تو شاید کیسٹ یاد بھی نہیں ہوگی، مگر یہ ایک ریپیٹ ٹریک ہے آپ کہہ لیں، چونکہ ہر چند ماہ بعد یہ بات ہوتی ہے کہ احتجاج کا اعلان ہوتا ہے، پھر آپ ہم سے پوچھتے ہیں یہی سوال کہ حکومت کیا سوچ رہی ہے، تو میں وہی جواب دوں گا جو میں نے پہلے بھی دیا تھا، آج پھر سے دوں گا کہ حکومت اس کے بارے میں سوچتی نہیں ہے۔ آپ کے شو میں آ کے آپ نے سوال کیا تو پہلی دفعہ دن میں اس کے متعلق سوچا ہے، حکومت کو اس سے زیادہ بہتر کام ہے آپ خزانے کا سوچ رہے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب اس بارے میں سوچ رہے ہیں؟ نہیں، رانا صاحب نے ایک اپنی رائے اور تجزیہ دیا، رانا صاحب سینئر بھی ہیں اور ایک ان کا ایک سیاسی قد کاٹ بھی ہے،
تو دیکھیے وہ نیچرلی وہ انہوں نے ایک دیا ہے، مگر میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومتی ترجیحات میں ہرگز بھی یہ کوئی ایسی چیز نہیں جس کے اوپر ہم اپنا وقت لگا رہے ہیں. اور پہلے بھی آپ نے دیکھا ہے کہ جتنے منہ اتنی باتیں پی ٹی آئی میں، آج بھی یہی آپ نے یہاں پر دکھایا ہے. تو دیکھیے ایک تو پہلی بات یہ کہ وہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا والی ہی معاملہ یہاں پہ لگ رہا ہے. مگر اس سے زیادہ تشویشناک بات یہ ہے میرے نزدیک کہ نئے سی ایم کو اگر تو ہٹانے کا معیار یہ ہوتا، یا لگانے پرانے سی ایم کو ہٹا کے نئے سی ایم کو لگانے کا معیار کے پی میں یہ ہوتا کہ دیکھیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی میں جو جنگ جاری ہے اس میں بہتر کردار ادا کیا جا سکتا ہے خیبر پختونخوا کی حکومت کی طرف سے، یا خیبر پختونخوا کی عوام کو ہیلتھ، ایجوکیشن، دیگر شعبوں میں جو ڈلیوری ہونی تھی اس میں پی ٹی آئی کی توقعات جو تھیں اس سے کم ڈلیوری ہوئی ہے، تو اس لیے ہم بدل رہے ہیں سی ایم. تو ہم اس کا خیر مقدم کرتے. مگر یہاں پہ بنیادی معیار سی ایم بدلنے کا کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ جناب ایک شخص کو رہا کرانا ہے، سی ایم کے پی کا دفتر صرف اس کام کے لیے استعمال ہونا ہے. اور ان کو کہیں محسوس ہوا کہ علی امین گنڈاپور صاحب جنہوں نے خود بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی ریاست کے ساتھ ٹکراؤ میں، اور لیکن اس سال انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا. نہیں دیکھیے تو ان کو کہیں محسوس ہوا، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی. انہوں نے وہ زبان بولی جو مودی نے بولی، انہوں نے بھی کسی قسم کی خیبر پختونخوا کی عوام پہ ڈلیوری پہ فوکس نہیں کیا. انہوں نے بھی اسلام آباد پر چڑھائی کا ہی کام کیا. مگر کہیں نہ کہیں پی ٹی آئی کی فیملی میں، خان صاحب کی فیملی میں یا خان صاحب میں کہیں نہ کہیں یہ بات انہوں نے کہیں تصور کیا کہ نہیں اب اس شدت میں کہیں کمی آ گئی ہے. تو اب ایک نیا شخص لاتے ہیں جو اسی شدت کے ساتھ، پہلی والی شدت کے ساتھ ریاست سے ٹکرے. ریاست جو دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی ہے اس کے اندر ایک رکاوٹ بنے، باقاعدہ یہ رکاوٹ بننے والی بات ہے. دیکھیے اور تو یہ معیار تھا. اور اس لیے آپ دیکھیے کہ عام طور پہ چیف منسٹر کوئی بھی کہیں کا ہوتا ہے تو پہلی تقریر وہ آ کے کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں آ کے خیبر پختونخوا کی عوام کے لیے یہ کروں گا وہ کروں گا. اچھا، چیف منسٹر پنجاب کی تقریر تھی، مجھے یاد ہے پچھلے سال جب ہم تھے، تو آپ اس کے اوپر ایک ڈبیٹ کر سکتے ہیں. میرے خیال سے شی از پرفارمڈ ویری ویل، بٹ یقیناً اٹس ڈفرنٹ بیکاز ان کی اپنی پارٹی کی وفاق میں حکومت تھی تو اٹس ڈفرنٹ. نہیں دیکھیے چلیں آپ اور صبح جب آپ ایک صوبے کے چیف منسٹر ہیں، آپ کے پاس ایک بجٹ ہے، آپ کے پاس ایک فنڈ ہے، آپ کے پاس ذمہ داریاں ہیں، آپ کے پاس اختیارات ہیں، جس کے بنیادی کام آپ کا اس صوبے کے اندر ایڈمنسٹریٹولی سروس ڈلیوری کرنا، عوام کو دینا ہے. آپ کی تقریر میں بطور چیف منسٹر کہیں پہ اس چیز کا تذکرہ ہی نہیں آتا. آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ مجھے ان کا یہ جملہ بڑا عجیب لگا اس تقریر میں. ایک تو ان کا فوکس یہ تھا کہ میں نے صرف ایک شخص کو رہا کرانا ہے، اور اس کرسی کا واحد استعمال یہ تو خیبر پختونخوا کی تو عوام اس میں کہیں فیچر ہی نہیں کرتی. اس کی سروس ڈلیوری، اس کے مسائل، اس کے ضلعوں کے مسائل، ہیلتھ، ایجوکیشن، پانی چھانی، یہ چیزیں تو ان کے لیے فگر ہی نہیں کرتی. دوسری بات جو انہوں نے بڑی بہت عجیب لگی، انہوں نے کہا کہ اگر مجھے فلانا شخص کہہ دے گا تو میں اس کرسی کو جو چیف منسٹر کی کرسی تھی میں اس کو لات ماروں گا اور یہ وہاں پڑی ہوگی. اچھا، یہ جملہ مجھے تو بہرحال بہت عجیب لگا تھا. چونکہ دیکھیے یہ جو عہدے ہم سب کا اس کے اوپر ایک آنا جانا ایک عارضی چیز ہے، ایک ٹیمپرری چیز ہے. تو ہم سے کسی بھی ایک شخص سے یہ اس ریاست کا ڈھانچہ اور یہ جو ذمہ داریاں ہیں یہ ہم سب سے بڑی ہیں. تو معذرت کے ساتھ کسی ایک شخص کی رہائی سے بڑا خیبر پختونخوا کے صوبے کی چیف منسٹری یا وہاں کی جو ذمہ داری ہے وہ اس سے، لیکن اگر لایا جانا اس چیز سے مشروط ہو تو دیکھیے بہرحال بات یہ جی کہ دیکھیے میرے خیال سے یہاں پر نہ اس کے احتجاج میں کچھ ہونا ہے اور نہ ہی حکومت اس کے بارے میں خاص سوچ رہی ہے. اور میری توقع ہے، میری امید ہے کہ دہشت گردی میں جنگ کے حوالے سے بھی اور عوام کے لیے جو فوکس جو اس پہ ہونا چاہیے اس کے حوالے سے بھی اپنی بات پر اور اپنے رویے پر غور کریں گے. مجھے یہ بتائیے، بندہ نیا ہے ٹھیک ہے، لیکن اور ایکسپیرینس اس حوالے سے اتنا نہیں ہے، لیکن آنے کے ساتھ ہی بانی نے تو کہہ دیا کہ چلو یہ ہے، اور اس کے لیے آپ نے بھی کہا کہ مقصد یہ تھا کہ جو کام علی امین گنڈاپور نہیں کر پا رہے تھے وہ یہ کریں گے. لیکن اب تک جو شروع سے ہی دیر از اے میتھڈ ٹو دا میڈنس، یہ جو شروع سے ہی جو اقدامات ہیں کہ بلٹ پروف گاڑیاں دے رہے نہیں لینی، وزیر اعظم صاحب نے فون کر کے مبارکباد بھی دی، دیٹ شوڈ ہیو بین کنسیڈرڈ اے اسٹیپ، لیکن آگے انہوں نے بلایا تو وہ نہیں گئے، بڑا اہم وہ اجلاس تھا. تو یہ کون مشورے دے رہے ہیں ان کو، یا خود اپنے کہیں وہ فیصلے کر رہے ہیں اپنے دماغ سے؟ دیکھیے بہت سارے فیصلے جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے زیر اثر ہوتے ہیں. یہ بھی ان کے بھی پاکستان تحریک انصاف میں تو آج کل 90% فیصلے جو ہے سوشل میڈیا کرتا ہے، ٹرینڈ وہ بناتے ہیں، نوٹیفیکیشن بعد میں جاری ہوتا ہے. لیکن جو وزیر اعلیٰ صاحب کے فرسٹ ڈے سے لے کر اگر آج تک کا یہ ہم ملاحظہ کریں نا، تو
تو میرا خیال یہ ہے کہ جو ان کی تقریر ہے یقیناً الفاظ میں شدت تھی یا جو ان کے سٹیٹمنٹس آئے، لیکن ان کے آمد سے قبل ہی جو ہمارے دو وزراء صاحبان نے جس انداز میں اس کو خوش آمدید کیا وہ بھی کوئی قابل عطا تارڑ اور اختیار ولی صاحب. ہاں جی ٹھیک، کیونکہ یعنی منشیات سے لے کر دہشت گردی کے سرپرستی تک کے الزام لگے، یہ بالکل انوارنٹڈ تھے. اب وزیر اعظم صاحب نے اچھا سٹیپ اٹھایا کہ فون کیا انہوں نے، فون کیا، اور میرا خیال ہے کہ ریسیپروکیٹ ہونے چاہیے دونوں طرفین سے. اگر وہ خان صاحب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، جو میرا خیال ہے وزیر اعلیٰ کے طور پہ بھی یہ منصب بڑا آئینی ہے، بڑا انہوں نے یہ کرسی کی بات کی، میں اتفاق کرتا ہوں، بڑے قدر اور رسپیکٹ اور ڈگنیٹی ایک پورے صوبے کے لوگوں کی جو ہے نمائندگی کرتا ہے. تو اگر ان کو خان سے ملاقات کرنے دی جاتی، ایک جسچر آف گڈ ول چلا جاتا، تھوڑی سی سینٹی پریویل کرتی، کیوں بزد ہے کہ نہ کرے ملاقات؟ یعنی اس سے نقصان کیا ہے وفاقی حکومت کا؟ نمبر ایک. نمبر دو بات یہ ہے، ایک صوبے کی کابینہ بننی ہے، اس نے گائیڈ لائن دینے ہیں، اس شخص کی پارٹی کی حکومت ہے، تو اتنی تنگ نظری جو ہے یہاں پر بھی نہیں ہونی چاہیے، بیلنس رکھنا چاہیے. اگر یہاں ادھر ہم نے غلطیاں ڈھونڈنی ہے تو ادھر بھی ہم نے ذرا دیکھنا ہے. ہم نے سوچنا تو پاکستان کا ہے نا. اور یہ جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں، دیکھیں میں نے ہمیشہ خود یہ دیکھا ہے کہ بعض اوقات کسی بھی شخص کا، چاہے آپ کا کتنی سیاسی مخالف ہو، لیکن اس کا تھوڑا سا جو ہے نا اچھا رویہ جو ہے وہ آپ کی پوری سوچ کو بدل دیتا ہے. تو لہذا ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے رواداری کو ذرا ہم پروموٹ کریں، ایک دوسرے کو احترام جو ہے اس کو پروموٹ کریں. اور میرا خیال یہ نہیں ہے کہ یہ ساری چیزوں کی ذمہ داری ہم وزیر اعلیٰ کے پی پہ ہی ڈال سکتے ہیں. یہ بھی انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے، اس پہ بھی. لیکن یہ اٹس اے ویری سین کوشچن کہ کیوں آخر یہ ملاقات ہو سکتی ہے بانی پی ٹی آئی سے. اور آئی ایم شیور کہ اگر آپ سی ایم پنجاب کی بات کرتے ہیں تو وہ اپنے والد محترم سے کنسلٹ کرتی ہوں گی ڈفرینٹ ایشوز پہ، اور جیسے جب بھی انہیں مشاورت چاہیے ہوتی ہوگی ان سے بات کرتی ہوں گی. سیم گوز ود دس پروونس کہ اگر ایک دفعہ آپ ان کو بنانے دیں اور ایک لیٹ ہم ورک، کیونکہ بیانات پہلے ادھر سے بھی آئے ادھر سے بھی آئے، پھر وہ گورنر صاحب والا بھی ایک وہ سلسلہ چڑھا کہ فونٹ نہیں میچ کر رہا، وہ بھی ایک عجیب سی ایک سچویشن کریٹ ہوئی. تو آپ کا وفاق کا بھی کام ہے نا کہ تھوڑا سا ایک ہاتھ تو آگے بڑھے. وفاقی حکومت کا تو کوئی کام نہیں ہے ایسے. پنجاب ہاں جیل حکام کا ایک ملنے دیں کیا مسئلہ؟ دیکھیے میرے لیے فرینکلی اٹس امٹیریل، ملے نہ ملے وہ جیل حکام کا ہے. جو بھی طریقہ کار ہوتا ہے اس کے تحت جو بھی کسی قیدی کو ملنے کا طریقہ کار ہوتا ہے اس سے مل لیں بے شک. اور پہلے بھی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، اور کیا نکالیں گے ملاقاتوں سے، ملاقاتیں کر لیں. مگر مجھے تو لگ یہی رہا ہے کہ انہوں نے بہرحال ایک اعلان کیا ہے خان صاحب نے اس شخص کو لگا کر سی ایم کے پی، کہ انہوں نے ریاست سے ٹکراؤ کا ایک نیا اعلان کیا. میرے نزدیک فرینکلی اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اور دیکھیے اس دن آپ نے اب خود ذکر کیا، اب اگر پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے ان کو کال کی ہے اور اس کے بعد ایک ایسی میٹنگ کال ہوئی ہے جس پہ آنا، آپ کسی پہ احسان نہیں کریں، آپ کی ذمہ داری ہے. اگر ایک فورم ہے جہاں پہ چیف منسٹرز بیٹھ رہے ہیں، قومی ایشوز پہ بات کر رہے ہیں، دہشت گردی ہے، سیکورٹی ایشوز ہیں اور معاملات ہیں، اگر وہاں پر ان ایشوز پہ ایک بحث ہو رہی ہے اور آپ وہاں پر نہیں آ رہے تو آپ اپنی ذمہ داری سے بھاگ رہے ہیں. مطلب کہ یہ میری سمجھ سے یہ سوچ باہر ہے. باقی اختلافات اپنی جگہ، مگر آپ یہ بار بار ہم یہی رویہ پی ٹی آئی کی طرف سے اسمبلی میں دیکھ رہے ہیں، ہم یہی رویہ یہاں پر دیکھ رہے ہیں. تو دیکھیے آپ یہ نہیں ممکن ہو سکتا کہ آپ جن فورمز پہ ایکچولی جہاں پر سنجیدہ بات چیت ہونی ہے، جس کے اوپر آپ ٹی وی پہ تو بات کرتے ہیں، مگر جب ہم آپ کو وہ فورم پرووائڈ کرتے ہیں کہ آئیں اس پہ بات ہونی چاہیے، آپ کے پاس ایک منصب ہے، وہاں پہ آپ نہیں آتے. آپ جعفر ایکسپریس حملے کے بعد ان کیمرہ سیکیورٹی بریفنگ پہ نیشنل اسمبلی میں نہیں آتے. آپ پہلگام واقعے کے بعد میڈیا بریفنگ جو ہوئی تھی جس میں ان کو دعوت دی گئی تھی، آپ اس میں نہیں آتے. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ فلسطین پہ آل پارٹیز کانفرنس تھی، اس پہ یہ نہیں آئے تھے. ایک مذاکرات کا عمل ایاز صادق صاحب کی اسپیکر صاحب کی قیادت میں یا ان کی صدارت میں شروع ہوا تھا، اس سے یہ اٹھ گئے تھے. تو دیکھیے یہ آپ تالی دو ہاتھ سے بچتی ہے نا جی. اب یہ ان جگہوں پہ سی ایم کے پی، اگر آپ نے صرف احتجاج کرنا ہے تو پھر سی ایم کے پی کسی اور کو بنا دیں. دیکھیے کیونکہ کسی نے تو چیف منسٹر کا بھی کام کرنا ہے نا جی. ٹھیک ہے، یہ چیف منسٹر کا کام نہیں ہے جو یہ کر رہے ہیں. اس وقت صوبے میں جو حکومت چلا رہے ہیں سہیل صاحب چلا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اور بھی کافی لوگ ہیں مشورے دینے والے. دیکھیے فی الوقت تو آپ یہ سمجھے، میں کیانی صاحب کی ایک بات ذرا تھوڑی سی واضح کر دوں. کیانی صاحب یہ جو آپ نے کہا نا کہ سی ایم نہیں آئے،
میں اس کے لیے نئے سی ایم کو مورد الزام اس لیے نہیں ٹھہراتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا علی امین خان گئے تھے، فوٹو سیشن ہوا تھا، یاد ہوگا شہباز شریف صاحب کے ساتھ، تو پھر پی ٹی آئی کے اپنی میڈیا نے اور اپنے لوگوں نے علی امین خان کا کیا اثر کیا؟ تو یہ اپنے میڈیا سے، سوشل میڈیا سے ڈرتے ہوئے نہیں گئے؟ سنیں نا، جب یہ انٹیریئر منسٹر صاحب گئے تھے علی امین خان کے گھر اور انہوں نے باہر نکل کے ان کو وصول کیا، تو پھر جو سوشل میڈیا نے علی امین خان کا کیا اثر کیا؟ تو لہذا یہ بہت سارے اسباق ہیں جو ان کے لیے بالکل ریکارڈ کی شکل میں، اس کا مطلب یہ ہوا تو پھر تو یہ حکومت چل بھی نہیں سکتی، پھر یہ میرا کیسے خیال چلے گی؟ یہ ہے کہ چلے گی حکومت اس طرح؟ پاکستان تحریک انصاف کو سوشل میڈیا کی اس جو ڈکٹیٹرشپ ہے اس سے جان چھڑانی ہوگی. پارٹی بالکل بلیک میل ہو رہی ہے. ویسے اب ساری چیزیں اگر اس بنیاد پہ کہ جب اتنا خوف ہے سوشل میڈیا کا اور اس بیشنگ کا، تو کوئی اے آئی بیسڈ ہی کوئی سلسلہ کر لیں کہ جو ڈائریکٹلی ان چیزوں کو چلائے. اب تو ٹیکنالوجی ترقی کر گئی ہے، ورنہ وزیر اعلیٰ تو اس طرح کام کر پائے گا آپ کی نظر میں اگر ایسے؟ ابھی تو اس کو دیکھنا ہے نا، دیکھیں یہ کیا پالیسی اپناتا ہے. بہت سارے بیانات پولیٹیکل ریٹورکس ہوتے ہیں. پارٹی کو آپ نے مطمئن کرنا ہے، پارٹی کو خوش کرنا ہے، ورکر کے مزاج پہ جانا ہے، پاپولسٹ سلوگنیئرنگ کرنی ہے. عموماً لوگ سیاست میں اس طرح کرتے ہیں، لیکن یہ پڑھا لکھا آدمی ہے اور نہ یہ دہشت گردوں سے اس کے کوئی مراسم میں، نہ یہ بڑے ہی پڑھے لکھے خاندان سے ہیں. اس کو موقع تو دینا، یعنی کہ یہ کرتا کیا ہے، عملی طور پہ کیا کرتا ہے، مرکز کے ساتھ کیا تعلقات بناتا ہے، توازن قائم رکھتا ہے. یہ کس طرح یہ کرے گا کہ اپنی حکومت کو خود ہی بنگلی میں کھڑا کر دے. تو لہذا خان سے ملے گا، اس کو رہنمائی ملے گی، گائیڈ لائن ملیں گے. لیکن یہی گائیڈ لائن، یہی ڈائریکشن علی امین خان کو بھی ہوتی تھی، لیکن کرتا وہ تھا جو توازن کا تقاضا ہوتا تھا. اور اسی توازن انہیں لے ڈوبا ہے. نہیں، میرا خیال ہے کہ یہ توازن اس کو نہیں لے ڈوبا، پھر اس کی اپنی جو خواص تھے یا عادتیں تھی وہ اس کو لے ڈوبے ہیں. وہ تو آپ نے کہا تھا کسی کی سنتا نہیں تھا. نہیں سنتا تھا، وہ ناک پہ مکھی بھی نہیں بیٹھنے دیتا تھا، وہ چاپلوسی بھی نہیں کرتا تھا، اور اگر کوئی اس کی بے توقیری کرتا تھا تو میرا بھی یہی انداز ہے، 10 گنا ہم جواب دیتے ہیں سود کے ساتھ. تو لہذا وہ پی ٹی آئی میں یہ کلچر ہے. آپ نے جو ہے وہ قوال کے پیچھے تالیاں بجانی ہوتی ہے، گالم گلوچ سے نہیں ہوتی ہے، یہ سختیاں جو لوگوں کے غصے سے نہیں ہوتے، نہیں کر سکتے ہو تو پھر جو ہے انجام یہی ہوگا جو علی امین خان کا ہوگا. اور جو کل تک علی امین خان کے ساتھ سیلفیاں بناتے تھے اور ساتھ میں لکھتے تھے میرا لیڈر، آج انہی تصویروں کو لگا کے کہتے ہیں شکر ہے بوجھ سے جان چھوٹ گئی. یہ ہماری پارٹی کا کام. کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جنوری تک چلیں گی یہ، آپ کو لگتا ہے؟ کون چلیں گے؟ سہیل آفریدی صاحب. اللہ کرے ان کی یہ حکومت چلے. اچھا، پی ٹی آئی دیکھیں یہ جمہوریت کی بھی ریکوائرمنٹ ہے، آئین کی بھی ہے. ایک یونٹ ہے، ایک صوبہ ہے، وہاں 2/3 سے زیادہ اکثریت اس پارٹی کو ملی. ہماری سوچ اتنی محدود نہیں ہونی چاہیے، اتنی لمیٹڈ نہیں ہونی چاہیے کہ ہم مخالفین کی حکومتوں کے بارے میں یہ سوچیں. 90 ایم پی ایز نے ان کو ووٹ دیا. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر تھوڑی سی دانشمندی کا یہ مظاہرہ کرے گا تو پی ٹی آئی بھی بند گلی میں کڑی نہیں ہوگی. شاید خان کی رہائی کا بھی کوئی ذریعہ یا طریقہ نکل آئے اور پی ٹی آئی کی حکومت بھی. لیکن اگر ہم یہ ایزیوم کرتے ہیں کہ کنفرنٹیشن ہی واحد علاج ہے تو پھر نہیں ہو سکتا. تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو پارٹی کی احتجاجی قوت کمزور ہے. کشمیر جیسے حالات پیدا کر سکتے ہیں تو نتھنگ لائک دیٹ. اگر نہیں کر سکتے ہیں تو پھر میں دیکھ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ آبیل مجھے مار والی بات کرے گی. ٹھیک ہے. بلال صاحب، کیا آپ کو مطلب لگتا ہے اس سچویشن میں جو اب تک کی اپڈیٹ ہوئی ہے؟ دیکھیے مجھے تو ابھی میں یہ اس بنیاد پہ پوچھ رہا ہوں کیونکہ آگے ظاہر ہے کہ ایک تو وہ جرگے کی بات بھی کر رہے ہیں، دہشت گردی کے جو سبجیکٹ کو ٹچ کرتے ہوئے کہ ہم جرگہ بھی بلانا چاہ رہے ہیں کہ اس کے اندر بات کریں. پھر جس طرح کے وفاق کی پالیسی کو بھی وہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اس اعتبار سے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح سے معاملات چل پائیں گے؟ اور خاص طور پر جب ایک چیز سوشل میڈیا ڈکٹیٹ کر رہا ہے، جہاں پر ان کے ہر فیصلے کو، ان کے ہر عمل کو، ان کے ہر جیسچر کو دیکھا جا رہا ہے، تو آپ کی اپنی پریڈکشن کیا ہے کہ یہ چل پائے گا اس طرح سے سلسلہ؟ میرا خیال ہے جی ابھی تک تو جو سائنس ہے نا، دیکھیے میرے خیال سے بالکل خوشائند نہیں ہے. میں مروت صاحب کی بات کو آگے لے کے چلتا ہوں.
انہوں نے بھی بات کی کہ جی دیکھیے حکومت آگے چلتی ہے جمہوریت کے تقاضے. ہم نے تو اس پہ بات ہی نہیں کی کہ حکومت چلنی چاہیے نہیں چلنی چاہیے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو چیف منسٹر کا کام ہے آپ وہ کام کریں. دیکھیے نا, اور ابھی تک نہ ہمیں ان کی نئے چیف منسٹر کی تعیناتی میں وہ بات چیت یا وہ فیکٹرز نظر آئے ہیں, وہ گفتگو ہی نہیں نظر آئی کہ عوام کے لیے آپ کیا کرنے جا رہے ہیں, دہشت گردی میں آپ ریاست کے ساتھ کھڑے ہو کے جنگ لڑیں گے. دونوں حوالوں سے باتیں 180 ڈگری اپوزٹ آئی ہیں. اور میرے نزدیک اب آپ نے کہا نا دیکھیے کہ اب آپ کا جو بھی چلیں آپ کا خیال سے کہ کوئی اور اسٹریٹجی اگر ہونی چاہیے جی, تو جو فورمز موجود ہوتے ہیں جہاں پہ آ کے آپ نے گفتگو کرنی ہوتی ہے. دیکھیے ایک ہماری فوج ہے روزانہ قربانیاں دے رہی ہے, خیبر پختونخوا میں فرنٹ لائن ہے دہشت گردی کے جنگ میں, ادھر ہمارے روزانہ لانس نائک, ہمارے سپاہی, ہمارے بھائی, ہمارے بیٹے میجر, کیپٹن, لیفٹنٹ کرنل یہ شہید ہو رہے ہیں. ایون پولیس کے CTD اور آپ جب ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے ادھر ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ میں بھی نہیں آنا, ادھر بھی نہیں آ رہے. نہیں دیکھیے نا ادھر بھی اگر آپ نے پرائم منسٹر کی بلائی ہوئی میٹنگ میں جس میں فیلڈ مارشل بھی موجود ہوتے ہیں, ویسے صوبائی سطح پہ میٹنگ جس میں چیف منسٹرز بھی موجود ہوتے ہیں, اگر آپ نے ادھر آ کے آپ کا جو بھی موقف ہے آپ آ کے وہاں پہ پیش کریں. دیکھیے نا اگر آپ نہیں آئیں گے تو یہ دکھاتا ہے کہ آپ نہیں کرنا چاہتے. اسی طرح اگر جعفر ایکسپریس حملے کے بعد 3-4 گھنٹے کی ان کیمرہ سیکورٹی بریفنگ قومی اسمبلی کے فلور پہ ہوتی ہے تو اسی موضوع کو ڈسکس کرنے کے لیے ہوتی ہے نا, مگر آپ وہاں پہ آنے کو تیار ہی نہیں ہے, وچ شوز کہ آپ سنجیدہ نہیں ہیں اس معاملے کے متفقہ حل کے لیے. یہ باتیں آپ کی یہاں تک محدود ہیں. اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ اکیلے بیٹھ کے کہیں کہ جی ہم اس کے خلاف بھی ہیں اور ہم نے کسی کے ساتھ جا کے بات بھی نہیں کرنی. تو یہ پھر کمپرومائز کرتی ہے اس دہشت گردی کی جنگ کو. تو میرے خیال سے جی اس میں اس سیریس ریویو کی ان کو سوچ کی ضرورت ہے. یہ جس طرح کی جنگ ہم لڑ رہے ہیں, جس طرح کے ہمارے چیلنجز ہیں, یہ اس طرح کی ایک شخص کی رہائی کی سیاست کے نظر نہیں ہو سکتے. اس میں آپ کو سنجیدگی دکھانی پڑے گی اور آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ آپ کی ذمہ داری اور آپ کے منصب کے تقاضے کیا ہیں. تقاضے کیا ہیں, ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیے جو عوامل تھے, آپ خواتین کا بھی تذکرہ کرتے تھے, تو اب وہ ان کی سوچ ان دنوں میں کیا آپ کو دکھائی دیتی ہے, کیا آپ کے پاس خبر ہے؟ اور یہ جو بلٹ پروف گاڑیوں کا معاملہ ہے وہ انہوں نے نہیں لی تو اب وہ بلوچستان نے لے لی ہیں. اس کی واقعی کیونکہ تھریٹس وغیرہ تو ہر کسی کو ہوتے ہیں, یہ کیا ان کی ایکسپائری ہوتی ہے ان کی پلیٹس وغیرہ کی؟ کیونکہ لوکلی ان کو وہ کیا گیا تھا, بلٹ پروف کیا گیا تھا, ان کی پروفنگ کی گئی تھی, شیٹس وغیرہ لگائی گئی تھی. ویسے کیانی صاحب کی ایک اور بات کا جواب عرض کرتا ہوں. میری اور شاید ان کی ایک ہی ایج گروپ کے ہم لوگ ہیں, یا تھوڑے مجھ سے تھوڑے کم ہوں گے, شاید کم ہوں گے عمر میں. ہاں آپ وہ ریفریشن آف دی کارڈ نکال کے رکھتے ہیں, لیکن میں شو کے بعد یہ موازنہ کرتے ہیں. نہیں مجھ سے کم عمر تو ہے. اب میں عرض کروں نا, جب سے ووٹ سنبھالا ہے نا ہم حالت ہے جنگ میں ہیں. امریکہ اور ہم میں یہ مماثلت ہے, ساری زندگی ہم نے جنگ میں گزار دی ہے. جنگیں ختم ہو رہی ہے نا, حالات جو ہے ہر وقت ملک جو ہے وہ پڑوسی چینج تو نہیں کر سکتے نا, کیا کریں؟ نہیں میرا خیال ہے کہ ہم تھوڑا سا امن میں بھی آ جائیں. امریکہ جنگ مسلط کرتا ہے, ہم بیچارے سہتے ہیں یہاں پر. میں دوسری بات یہ عرض کروں, یہ جو بلٹ پروف گاڑیوں کی بات کی نا, یہ جو 3 گاڑیاں دی گئی اور واپس ہوئی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پنجاب کی حکومت کو مرکز نے گاڑیاں دینی ہے, نہیں ہے پرانی ہے قطع نظر اس کے, لیکن یہ رجوع ہونا چاہیے وزیر اعلیٰ سے. اوکے, آپ آئی جی کو جو ہے بلاتے ہیں کہ جی ہم آپ کو گاڑیاں دے رہے ہیں, اور وہ جو ہے آپ کو نہ تو نہیں کر سکتا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وزیر اعلیٰ کو آن بورڈ لیتے. کیا اس میں خرابی تھی کہ آپ ایک اس کی اپروول لیتے, یا پھر آئی جی کو چاہیے تھا کہ جب اس کے پاس یہ پیغام آیا تو وہ وزیر اعلیٰ سے جا کے کنسلٹ کرتا. لیکن یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ مطلب نہیں ہوا. انٹیریئر منسٹر نے اگر یا منسٹری نے اگر کیا رابطہ اور دے دی 3 گاڑیاں, تو اس میں اگر قباحت صرف یہ تھی گاڑیوں کی, میں آپ کو گاڑیوں کی میں نے ویڈیو دیکھ لی ہے. گاڑیاں ایک تو سیکنڈ ہینڈ ہوتی ہے نا, یہ کچھ زیادہ ہی سیکنڈ ہینڈ تھی. اچھا, ہاں یہ میں اس میں کوئی مبالغہ نہیں کروں گا. وہ میں خود بھی بلٹ پروف رکھتا ہوں اور میری ضرورت ہے, اور اس کے انواع و اقسام کو بھی جانتا ہوں, کوالٹی کو بھی. اسی لیے میں نے آپ سے پوچھا. یہ جو 3 گاڑیاں ہیں, انہوں نے کہا جی کہ فی گاڑی 10 کروڑ قیمت ہے. میں شاید پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ یہ تینوں گاڑیاں بھی 10 کروڑ کی مالیت کی نہیں تھی. اوہ اچھا. ایک تو پرانے ماڈل تھے, اوکے, مطلب یہ کہ قطعاً یہ 8, 9, 2008, 7
اور 2012 تک میکسیمم ہو سکتے تھے. ٹھیک. نمبر 2 یہ فارن یعنی امپورٹڈ بلٹ پروف نہیں لگتے تھے, یہ لوکل میڈ بلٹ پروف تھے. تیسری بات یہ ہے کہ یہ شاید یعنی کہ کسی ادارے سے فالتو ہو گئے تھے تو ان کو دے دیا, سرپلس ہو گیا, آپ نے ان کو دیے. یہ اگر آپ نے دینے ہیں تو طریقہ کار صحیح, تو طریقہ کار بھی اپناتے اور کوئی کوالٹی کی چیز دیتے, جس سے بہت ساری چیزیں آپ ابھی دے سکتے ہیں. ان کو ہتھیار درکار ہے, ان کو ترمل درکار ہے, سب سے اہم ان کو جو درکار ہے وہ یہ جو آئی ڈی ہوتی ہے یا جس کو مائنز کا یہ شکار ہیں, فوج بھی شکار ہے. ٹھیک ہے, میں ذرا جواب لے لوں, لیکن وہ 600 ارب کا بھی مطالبہ کرتے ہیں نا کہ اس کا کوئی آپ نے حساب اگر وہ ہاں چلے جی, یہ وزیر فائنانس بھی ہیں تو پہلے یہ تصدیق کر لے کہ انہوں نے 600 ارب دیے ہیں. ٹھیک, دیکھیے وقت مختصر ہے ستی صاحب, بات یہ ہے دیکھیے صوبوں کو ایک فنڈ ملتا ہے اور اچھا خاصا, پنجاب دوسرے صوبوں میں دیکھیں آپ کے پاس وسائل کی کمی نہیں ہوتی. خیبر پختونخوا کو 1% NFC میں سے وار آن ٹیرر کا اضافی ملتا ہے, مگر یہ تو آپ کے بنیادی کام ہے جو آپ کو ویسے ہی کرنے چاہیے. اگر آج اسلحے کی کمی ہے, بلٹ پروف گاڑیوں کی کمی ہے, تو یہ آپ کی انکمپٹنس کی, یہ وہی اسی بات کی تصدیق ہے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ 10 سال سے آپ ان چیزوں پہ فوکس کریں. پنجاب کر رہے ہیں اور صوبے کر رہے ہیں, آپ اگر نہیں کر رہے تو یہ تو آپ کی نالائکی ہے. اوپر سے اگر وفاق نے کوئی چیز دی ہے آپ اس کو بھی انکار کر رہے تو بے شک آپ نہ لیں, مگر آپ خود ہی اس پہ انویسٹ کریں. آپ خریدیں. تھینک یو سو مچ بلال اظہر کیانی صاحب, شیر افضل خان مربت صاحب فار یور ٹائم. ویل ٹیک اے بریک, کے بعد حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک جی, پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ سب کا خیر مقدم. اور اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں ایئر مارشل ریٹائرڈ عاصم سلیمان صاحب, اور ان سے ذرا ہم بات کریں گے. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. یہ مارکہ حق کو بنیان مرصوص کو تقریباً آپ یہ دیکھیے کہ مئی سے لے کے اب نومبر آنے کو ہے, لیکن بھارت کا درد ختم نہیں ہوا. ان کے ایئر چیف ہوں, ان کو 5 مہینے بعد یاد آتا ہے جب امریکی صدر ٹرمپ بارہا, یعنی کہ اب تو ان کا ایک چڑ بن گئی ہے بھارتیوں کی کہ وہ بارہا بتاتے ہیں کہ یہ طیارے گرے ہیں, 6 سے 7 طیارے گرے ہیں. پھر شک تھا تو انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ $150 بلین کا ایک ایئر کرافٹ ہے, اینڈ دیٹس رافیل. تو اب بھی ان کا درد کم نہیں ہوا. ایسا جو ہے وہ پاکستانی آرمڈ فورسز نے, بالخصوص پاکستان ایئر فورس نے جو ان کو چوٹ پہنچائی ہے. تو کیا وجہ ہے کہ وہ بار بار اس کو مینشن کرتے ہیں اپنی جو ایک وہ امبیرسمنٹ کو چھپانے کے لیے؟ کیا کیا ہے ایسا ہم لوگوں نے؟ السلام علیکم جی, اینڈ تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می آن یور پروگرام جی. سب سے پہلی تو بات یہ ہے جی کہ یہ جو مئی کے مہینے میں ہم نے جنگ جیتی انڈیا سے, یہ ایک بہت عظیم الشان مارکا تھا, اور اس کے اندر ہماری آرم فورسز نے بہت بہادری سے جنگ لڑی. پہلی بات تو یہ ہے کہ لیڈرشپ بڑی مضبوط تھی, اور پھر اس کے بعد ہماری آرم فورسز کی پرفارمنس بہت اچھی تھی. اور اگر آپ ایئر فورس کی بات کرتے ہیں تو ایئر فورس کے جو چیف ہیں ایئر چیف مارشل بابر سدھو, انہوں نے ایئر فورس کو ایسے تیار کیا تھا 2021 کے بعد ٹیک اوور کرنے کے کہ پاکستان ایئر فورس جو ہے وہ ایک مضبوط قسم کی ایئر فورس بن کے ابھرے اور اپنے خطے کے اندر وہ اپنا نام پیدا کرے. اور اس کے اندر نہ کہ ہم نے جہازوں کا بہت اچھا استعمال کیا, ہم نے ملٹی ڈومین آپریشنز کا بہت اچھا استعمال کیا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جی جس وقت ہمارے پریزیڈنٹ چیف نے ٹیک اوور کیا تھا تو اس وقت ہماری فرسٹ لک فرسٹ شوٹ کیپیبلٹی نہیں تھی, تو اس کو پانے کے لیے ہم نے J-10 جہاز لیے, پھر PL-15 میسائل لیے جو کہ چیمپئن جہاز تھا یہ اس سارے مارکے کا, اور پھر اس کو انٹیگریٹ کیا اپنے ملٹی ڈومین آپریشنز کے ساتھ. ملٹی ڈومین آپریشنز کے اندر انہوں نے اسپیس, سائبر, EW اور دیگر بہت ساری کیپیبلٹیز کو انٹیگریٹ کر کے پاکستان ایئر فورس کو تیار کیا, جس کے رزلٹ میں جب 6 اور 7 کی رات آئی تو ہم نے ان کے ساتھ طیارے اور ایک ہیرون گرا دیا, جس کے اندر سے 4 رفیلز تھے. اور پھر اس کے بعد جو ہم نے ان کے حال کیا 10 تاریخ کو جو ہمارا پاکستان آرمی کے ساتھ جوائنٹ آپریشن تھا, لیکن پاکستان ایئر فورس نے اس میں بھی 34 اسٹریٹجک ٹارگٹس کو نشانہ بنایا, جس کے اندر 16 سے زیادہ جو ان کی ایئر فیلڈ تھیں اسٹارٹنگ فرام سری نگر ڈاؤن ٹو نلیا نیچے تک ان کے ساؤتھ کے اندر. تو آپ دیکھیں کہ اتنی زیادہ میسو جس وقت ان کے اوپر اٹیک ہوا اور یہ سارا کچھ ہوا,
تو اس کے بعد تو انڈینز کے پاس اور کوئی چوائس ہی نہیں تھی کہ وہ اپنے گھٹنے ٹیک دیتے. انہوں نے اپنے گھٹنے ٹیکے. 10 تاریخ کو وہ بھاگنا شروع ہوئے اور ٹرمپ صاحب کے پاس جا کے وہ روتے ہوئے گئے کہ جی ہمارا جو ہے سیز فائر کروا دیں. وہ سیز فائر ہو گیا. اور مزے کی تو بات یہ ہے کہ آج تک وہ مانتے ہی نہیں ہیں کہ ٹرمپ صاحب کے پاس گئے, جبکہ ٹرمپ صاحب آپ دیکھیں کہ وہ بالکل وہی نمبر 7 جہاز بتاتے ہیں جو کہ ہم نے ان کے گرائے, اور وہ ٹرمپ صاحب اسی طرح ان کو یاد دلاتے ہیں کہ دیکھو تمہاری اس وقت پٹائی ہو رہی تھی, میں نے تمہاری جان چھڑا دی. تو بیسکلی تو آپریشن سو کالڈ سندور تو ان کا فیل ہو گیا. اور آپ دیکھیں کہ اس کے اندر ہماری جو پرفارمنس ہے وہ اتنی زبردست تھی کہ آج بھی انڈیا ان کو تکلیف ہے, جس طرح آپ نے بھی فرمایا کہ یہ کیا چیز ہے کہ جو ان کو بے چین کر رہی ہے. ایئر مارشل صاحب مجھے ایک چیز بتائیے کہ یہ جو آپ نے ملٹی ڈومین آپریشنز کی بات کی, جس کے اندر سائبر فورس بھی ہے, جس کے اندر آپ کی اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا الیکٹرانک وارفیئر کس طرح سے استعمال ہوا, اور جو انٹیگریشن خاص طور پر جو ہم نے دیکھی مختلف آپ نے ہمارے ایسٹس کی, تو یہ بھارت کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑا دھچکا یہ تھا کہ چیزیں ایسٹس ہونا بڑی چیز نہیں ہوتی, لیکن ان کی یوٹیلائزیشن بڑی میٹر کرتی ہے, کیونکہ انڈیا کو بھی دیکھا جائے ان کے پاس سو-30 بھی تھا, ان کے پاس رافیل بھی تھا, ان کے پاس اپنے بھی ایئر کرافٹ جو تھے وہ کافی بہتر تھے. ایئر کرافٹ برے نہیں تھے, لیکن ان کو یوٹیلائز کس طرح سے کیا, دیٹ واز این ایشو. ڈونٹ یو ایگری؟ جی بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. دیکھیں جی, اگر آپ ایپل ٹو ایپل کمپیئر کریں تو شاید رافیل کی کچھ کیپیبلٹیز جو تھیں وہ J-10 سے زیادہ تھیں. اگر آپ میسائل کو کمپیئر کریں تو اس کے اندر جو ان کا میٹیور تھا اس کے اندر ویسٹرن ٹیکنالوجی تھی, یہاں پہ چائنیز, ہاں جی ہمارے پاس چائنیز ٹیکنالوجی تھی. تو اگر آپ یہ سارا کمپیئر کریں تو ان کا جو آربیٹ کا سٹیٹس تھا وہ اتنا برا نہیں تھا. لیکن دیکھیں یہاں پہ لیڈرشپ آتی ہے, اس کی لیڈرشپ ایسے آتی ہے کہ انہوں نے پاکستان ایئر فورس کو, جو ہمارے چیف ہیں ایئر چیف مارشل بابر سدھو, انہوں نے اس کو ملٹی ڈومین کے لیے تیار کیا, جو کہ اس کو انہوں نے پھر اپنے سارے ویپنز کو انٹیگریٹ کیا اس کے اندر, اور اس کو انٹیگریٹ کر کے جس وقت آپ دیکھیں وہاں سے ان کے جہاز ایئر بورن ہوئے تو ہم نے اس کو اینٹیسپیٹ کیا, اور وہ ہمیں سائبر کے تھرو پتا چل رہا تھا, کیونکہ آج کل کے تو زمانے میں جی پہلی جو کہتے ہیں کہ دی فرسٹ بولٹ از فائرڈ ان دی سائبر اسپیس دین دی ایئر اسپیس, تو وہ ساری چیزیں جو تھیں وہ سائبر کے تھرو ہمیں پتا چلنی شروع ہو گئی. پھر ہم نے جس وقت یہ ان کا ایئر کامبیٹ شروع ہوا تو ایئر کامبیٹ کے اندر ہم نے ان کو حواس باختہ کر دیا. وہ کیسے کہ ہم نے ان کے اوپر EW کی بھرمار کی, اس کے اندر ہم نے سائبر کی بھرمار کی, سائبر سے ان کے جو تھے لنکس ڈاؤن ہو گئے, EW سے ان کو کمیونیکیشن جیم ہو گئی, ان کے ریڈارز جیم ہونے شروع ہو گئے. پھر اسپیس آئی, اسپیس سے ان کی جو ان کو گائیڈنس مل رہی تھی, ان کے جو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز تھے اس کے اوپر, تو وہاں پہ بھی ان کو ایک چیلنج آ گیا. تو یہ سارا کچھ وہاں پہ اتنی جلدی ہوا اور اتنے زیادہ انٹینسٹی سے ہوا کہ ان کی جو تھی وہ جو تھے نا, یہ جس کو ہم اپنی لینگویج میں سچویشن اویئرنیس کہتے ہیں, وہ سچویشن اویئرنیس اتنی ڈی گریڈ ہو گئی کہ وہ اپنے جو تھے ٹیکٹکس کو اور اپنی چیزوں کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. جس طرح آپ نے کہا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ ان کے پاس کیپیبلٹی تو تھی, کیپیبلٹی ایز اسٹینڈ الون کیپیبلٹی تھی, ان کے پاس انٹیگریٹڈ کیپیبلٹی نہیں تھی, اور ملٹی ڈومین میں کیپیبلٹی. ٹھیک ہے, اب مجھے ذرا یہ بتائیے گا کہ اب ظاہر ہے کہ سچویشن ایوالونگ ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ ہر لمحہ آپ, ظاہر ہے کہ جب اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے تو آپ اپنی بھی چیزوں کو دیکھتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو مزید اپ گریڈ کرنے کا بھی سوچتے ہیں. انڈیا بھی ظاہر ہے کہ جتنا اس کا دفاعی بجٹ ہے اسی حساب سے وہ انویسٹمنٹ زیادہ کر سکتا ہے اور کر بھی رہا ہے. ظاہر ہے کہ وہ 5th جنریشن ایئر کرافٹ کے حوالے سے بھی Su-57 کو بھی کنسیڈر کر رہا ہے. پھر اس کے بعد ساتھ ہی ساتھ اس کو پہلے امریکہ نے جو آفر کیا تھا F-35 کا, پتہ نہیں اس کا کیا سلسلہ بنے گا. ساتھ ہی ساتھ ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ وہ اسکائی سٹنگ نامی ایک میزائل ہے جو کہ رافیل نے ان کو آفر کیا ہے اور اسرائیل نے ان کو آفر کیا ہے کہ جی وہ تقریباً 250 کلومیٹر رینج کا ہے, 6th جنریشن ایک وہ ایئر ٹو ایئر میزائل ہے. تو وہ بیسکلی فرسٹ شوٹ کیپیبلٹی دوبارہ سے اس کو ری گین کرنا چاہ رہے ہیں. پاکستان کی تیاریاں اس اعتبار سے کیا ہیں, کیونکہ بھارت چپ تو نہیں بیٹھے گا, ہم کیا کر رہے ہیں اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنے کے لیے؟ جی پہلے تو تھوڑا سا میں آپ کا آپ نے پہلے کوشچن کیا تھا کہ ان کے جو آرمی چیف ہیں وہ بھی بڑی چھلانگیں لگا رہے ہیں, اور ان کے ایئر چیف بھی جو ہیں وہ سوئے ہوئے جاگ گئے ہیں. تو ان کو ایک چیز پتا ہونی چاہیے کہ سندور 1
اور سندور 2 ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا، فار دا ریزن بینگ کہ کوئی ایسی چیز نئی نہیں ہوگی وہ تب سے لے کے اب تک کہ یہ کوئی ایسا نیا کوئی وہاں سے وہ میجک باکس سے کوئی چیز نکالیں گے اور وہ اس کے ہمارے سامنے لا کے کھڑا کر دیں گے، ان کے پاس ایسی کوئی کیپیبلٹی نہیں ہے. لیکن میں آپ کو اتنا ضرور بتاؤں گا کہ پاکستان ایئر فورس نے جب یہ 10 مئی کا جو سیز فائر ہوا اس کے بعد ہی ہم نے سیکنڈ فیز کے لیے اپنی تیاری شروع کر دی. اور ماشاءاللہ سے کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو وقت آنے کے اوپر انڈیا ول اگین بی سرپرائز دا وے اٹ واز سرپرائز. اور اس کے اندر ایئر فورس کے چیف اور ایئر فورس نے بہت زیادہ اپنی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اور کر رہے ہیں آج کل. تو پہلی تو چیز یہ ہے کہ جی یہ بالکل بھول جائیں انڈینز کے وہ کچھ اور کرنے کے قابل ہوں گے. پھر اب آپ آ جائیں کہ آگے ہم نے کیا تیاری کرنی ہے یا 5th جنریشن. دیکھیں 5th جنریشن کے لیے تو جنوری 24 کو پاکستان ایئر فورس نے یہ اعلان کیا تھا کہ جی ہم J-35 جہاز لے رہے ہیں اور وہ چائنیز ہیو اگریڈ ان پرنسپل ٹو پرووائڈ اس دوز اینڈ دیٹ ڈیل از ان پائپ لائن. اور اس کے اوپر جو مسائل لگتا ہے جی اس کی 400 کلومیٹر رینج ہے. PL-17 میں نے یہ جو ابھی تو ہاں جی PL-17 اور ابھی ہم PL-15 کی تو بات کر رہے ہیں کیونکہ آپ دیکھیں کہ PL-15 کی بھی بائی دا بک جو رینج ہے نا جی وہ ہے 300 سے 350. تو اگر انڈیا کے پاس کوئی ایسی چیز آ بھی جاتی ہے تو ان کو یہ پتا ہونا چاہیے. اور یہی ہے کہ ان کے لیے سرپرائز تھی کہ ان کو ایگزیکٹلی رینج کا ہی نہیں اندازہ تھا. وہ جہاں آپ نے آپ کو محفوظ سمجھ رہے تھے 350 اس کی رینج ہے. ٹھیک جی. تو آپ جس وقت گرانٹ کرتے ہیں نا اینیمی کو تو آپ اس کو میکسیمم رینج گرانٹ کرتے ہیں. تو جو میکسیمم رینج بائی دا بک جو چائنیز ڈکلیئر کی ہوئی ہے وہ PL-15 کی وہ 350 ہے. 300 سے 350. اور پھر یہ 300 350 اس لیے ہوتی ہے کہ اگر آپ ویری کریں اپنے پیرامیٹر جو کہ سوٹیبل ہوتے ہیں میسائل کو کنیکٹ کرنے کے لیے تو وہ 350 پہ بھی جا سکتا ہے. جہاں پہ اس کے پیرامیٹر کم ہو جاتے ہیں تو وہ تھوڑا سا شرنک کرے گا, وہ 300 سے تھوڑا سا نیچے آ جائے گا. تو یہ آپ اس کو دیکھ لیں کہ ہماری جو کیپیبلٹی رہی ہے وہ ہمیشہ سے ابھی پچھلی 5-6 سال کے اندر یہ آئی وڈ سے کہ 21 کے بعد ہماری بہت ہی سالڈ قسم کی پرفارمنس ہے اور سالڈ قسم کے ویپنز ہیں جو کہ انشاءاللہ تعالی انڈیا کو ہمیشہ سے سرپرائز کرتے رہیں گے. اچھا مجھے ایک اور چیز بتائیے گا کہ یہ اس وارفیئر میں ہم نے ایک اور چیز دیکھی اور خاص طور پہ یوکرین کے بعد اور پھر ہم نے خود بھی ایکسپیرینس کیا کہ طیارے تو ظاہر رک جاتے ہیں لیکن ڈرونز جو ہیں وہ انڈیا کی سائڈ سے ہوں اور ہم نے بھی بڑا اس کے اندر احتیاط سے کام لیا تھا اور ہم نے بڑے ان کے ڈرونز مارے بھی ہیں. یہ پاکستان اس کے اوپر بھی بڑا انویسٹ کر رہا ہے اور اس کے اندر نہ صرف یہ کہ یہاں پر بلکہ کاؤنٹر ٹیررزم کے جو آپریشنز ہوتے ہیں اس کے اندر بھی ڈرونز کا بڑا اہم کردار ہے. بھلے وہ چائنا سے ہوں, خود اپنے پاس جو ہم ان کی پیداوار کر رہے ہیں یا پھر ٹرکی سے جو ہم لے رہے ہیں وہ کتنا ہمارے لیے ایک چیز افیکٹو ہے. اور دوسرا ساتھ ہی ساتھ یہ جو وارفیئر ہے جس میں آپ ڈرونز کو مارتے ہیں بھلے وہ آپ کے لیزر کے ذریعے ہو, مائکرو ویو کے ذریعے ہو یا ہارڈ کل یا سافٹ کل, اس کے اوپر ہم کیا کر رہے ہیں سر؟ جی پہلی چیز تو یہ کہ جو انڈیا نے ہم پہ یہ ڈرونز کے اٹیکس کیے اس کے اندر ہم نے تو تقریباً 90 کے قریب ان کے ڈرونز گرا دیے. بالکل ایسے ہی ہے. اور اس کا ہم نے پروف بھی دیا اور ہمارے پاس یہ کیپیبلٹی بھی ہے. ہم سافٹ کل بھی کرتے رہے, ہارڈ کل بھی کرتے رہے اور یہ ساری دنیا کو معلوم ہے. جبکہ ہم نے تو ڈرون حملے کیے انڈیا کے اوپر لیکن انڈیا نے تو آج تک ایک ڈرون نہیں دکھایا جو انہوں نے گرایا ہو. تو آپ اس سے دیکھ لیں کہ ہماری کیپیبلٹی ٹو اٹیک انڈیا, ٹو پینیٹریٹ انٹو انڈیا, ٹو بی اویلیبل ان دیئر ایئر اسپیس اینڈ یٹ پرفارم. آپ دیکھ لیں کہ یہ پاکستان کی ایئر فورس کا کمال تھا. اور یہ ہم نے جتنے بھی ڈرون استعمال کیے ہیں یہ مار کے حق میں یہ سارے ہوم گرون تھے. اچھا. اور اس کے لیے میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ پاکستان ایئر فورس کا ایک ادارہ ہے نیسٹیپ جو ہمارے پریزیڈنٹ چیف مارشل بابر سدھو نے اسٹیبلش کیا. اور نیسٹیپ اسٹینڈز فار نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک. اس کے اندر یہ سارے جو ہے جتنی بھی ملٹی ڈومین کی ہماری جتنی جو ہماری کیپیبلٹیز تھیں 99% جو ہیں وہ اس کے اندر بنائی گئی. تو یہ تو ساری ہوم گرون ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کیا کر رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں کہ جی سافٹ کل کی بھی ہمارے پاس کیپیبلٹیز ہیں, ہمارے پاس ہارڈ کل کی بھی کیپیبلٹیز ہیں ڈرونز کی, اور ڈرونز خود مینوفیکچر کرنے کی اور ان کو لانچ کرنے کی بھی ہیں. اور یہ ہماری جو ہم نے ان کے اوپر اسٹریٹجک اسٹرائک کی اس کے اندر
مینڈ ایئر کرافٹ کے ساتھ ان مینڈ جو سپورٹ اویلیبل تھی وہ انہی ڈرونز کی تھی جو ہماری ہوم گرون ہے. ٹھیک. اور اس کا ہمیں بالکل بھی، اور اس کے اندر جو ہماری جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ پاکستان ایئر فورس نے جو ہے ایک اور جو نیا کام شروع کیا تھا 10 مئی کے بعد، وہ ہے کہ کانسنٹریٹ کرنا شروع کیا اپنی یو اے ویز کی کیپیبلٹیز کو بڑھانے کا. تو انشاءاللہ وی ہیو سم ویری گڈ نیوز. انشاءاللہ اللہ نہ کرے کہ ہمیں استعمال کرنا پڑے، لیکن اگر انڈینز سندور 2 کا خواب دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی خواب جو ہے نا ان کا وہ اسی طرح ہی پورا ہوگا جیسے سندور 1. انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا ایئر مارشل ریٹائرڈ عاصم سلیمان صاحب فار یور ٹائم ونس اگین. بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد آئیں گے. بریک کے بعد پروگرام میں آپ سب کا خیر مقدم. اور پروگرام کے آخر میں اگر ایک صوبہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں آپ دیکھیں پاکستان کی طرف سے فرنٹ لائن صوبہ ہے، وہاں پر سب سے زیادہ نہ صرف یہ کہ قربانیاں ہیں ہمارے سیکیورٹی اہلکاروں کی، سویلینز کی، ساتھ ہی ساتھ سی ٹی ڈی ہو، محکمہ پولیس ہو، ہر کسی کی قربانیاں ہیں. لیکن اگر وہاں پر کار سرکار محض اس بنیاد پہ نہیں چل رہے کہ نومنتخب وزیر اعلیٰ کی ملاقات نہیں ہو پا رہی، یا صوبے کی طرف سے وفاق کے خلاف بیان بازی کا سلسلہ جاری ہے، اور صوبے کے معاملات کو چھوڑ کر صرف ایک احتجاجی سیاست کا چیمپئن اپنے آپ کو گردانا جا رہا ہے، اور وہاں پر معاملات اس وجہ سے خراب ہیں کہ آپ سوشل میڈیا پر اپنی بیشنگ سے ڈرتے ہیں، تو اس طرح سے معاملات آگے نہیں چل پائیں گے. اور اس حوالے سے وفاق کو بھی تھوڑا سمجھداری کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اور وزیر اعلیٰ صاحب کو بھی اپنے بیان پر کنٹرول کرنا ہوگا. پروگرام سے فی الحال نہیں. اشفاق اسحاق ستی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.